अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। रियासत दो इंतहाओं के बीच उलझी है। एक वो कि जो पार्लिमानी निज़ाम के घुड़सवार होकर जमहूरियत की जंग लड़ने पर मुसर, तो एक वो कि जो सियासी नाअहलियों और नाकामियों को जवाज़ बनाकर बाग अपने हाथ में रखने पर कादिर। बदकिस्मती ये कि नेशनल एक्शन प्लान की चाबकदस्तियों से लेकर FIA और NAB की फुर्तियों तक जमूर नहीं आहनी हाथों की करिश्मा साजी कार फरमा है। सरहदी तनाज़ात से खारजी मामलात में भी बड़े हाथ ही मुतहर्रिक। जमहूरियत पसंदों की कमबख्ती ये भी कि निज़ाम की शफाफियत सियासत का फ़र्ज़ अव्वलीन। सियासी जमात के खिलाफ रियासत मुखालिफ इक़दामात की तहकीकात भी हुकूमत वक्त का फरीज़ा। करप्ट और बदउनवान अनासिर की कड़े एहतसाब के ज़रिए सरकोबी भी जमहूरी नुमाइंदों का हक़ मनसबी। मगर बेबसी ये कि आइनी इख्तियार आंसू में तो चीफ एग्जीक्यूटिव का जोम मीडिएटर और फैसिलिटेटर में बह जाता है। मुअम्मा ये नहीं कि जमहूरी इक़्तिदार की बजाय आहनी मेयार ताकतवर क्यों, अलमिया ये है कि ऊँट को खेमे का रास्ता दिखा कौन रहा है, ईंट से ईंट बजाने की नौबत पेश क्यों आती है। आज अगर एक सियासी जमात के मैंडेट पर कारी ज़र्ब गुनाहों का कुफारा है तो पार्लियामान में निज़ाम मीज़ान की अदम मौजूदगी इसका सबब। जब आप हाथ डालने से चौंकेंगे तो फिर इदारे आड़े आएंगे। फिर चेयरमैन सेनेट को भी लगेगा कि एक माइंडसेट तमाम पॉलिसियां अपने हाथ में रखना चाहता है। माफ़ कीजिएगा, अगर पार्लियामान की बालादस्ती चाहिए तो फिर साहब अपने किरदार को भी बुलंद रखना पड़ेगा, वगरना रवायती कमलात से कमाल बरामद होते रहेंगे। और आपकी ये शिकायत भी बदस्तूर रहेगी कि आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम अदालत जाने से इंकारी, तो जमहूरियत पसंदों पर ज़रबेकारी क्यों। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मियां अतीक साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। और कमर ज़मान कायरा साहब साबिक वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम दस्तगीर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इज़ ऑल्सो ऑन द लाइन विद अस। सो इन अ नटशेल सर, पहले मैं बात करना चाह रही हूँ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। सो खुर्रम साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि खुर्रम साहब ये जो मुतारिफ करवाई आपकी हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं सर, ये तो बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। नहीं, हम तो इसको इस व्यू से देख रहे हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो थी, जो पार्लियामेंट ने बजट के वक्त एक बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेवी लगाई थी, उसको जब प्रोटेस्ट हुआ ट्रेडर्स की तरफ से और ये कहा गया कि नहीं जी ये तो इसको चेंज किया जाए, इसको जो है वो इसमें तब्दीली लाई जाए, तो इसके नतीजे में गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स की डिमांड्स को रिस्पॉन्ड करते हुए उनको ये ऑफर की कि भाई चले हम आपको ये स्पेस देने के लिए तैयार हैं एमनेस्टी की सूरत में, ताकि आप जो है इसको इस्तेमाल करके तो फिर प्रॉपर्ली टैक्स पेयर हो जाएं। तो अगर ये जो ट्रेडर्स की तरफ से उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो फिर जो पार्लियामेंट का अप्रूव्ड जो स्टेप है वो दोबारा से अपनी फुल फोर्स से लागू हो जाएगा उनके। अच्छा सर, यू नो व्हाई आई से दिस कि बुरी तरह नाकाम हुई है सर। अभी आपने 10 लाख लोग टैक्स नेट में लाने का कहा था, अभी तक फकत 4000 लोग आए हैं। अपेरेंटली सर आपके 38 करोड़ रुपए का टैक्स हमारे किटी में आ गया है, लेकिन आपके 35 अरब से ज्यादा का मुबैना तौर पे काला धन जो है वो सफेद कर लिया गया है। तो ये तो रिडिकुलस नंबर्स हैं सर। नहीं, जो कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि अभी भी इन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में एक प्रॉपर फंक्शनिंग मार्केट नहीं है बल्कि एक बाजार इकोनॉमी है, उसको ग्रेजुअली हमें नेट में लेकर आना है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हो रहे हैं। ये कोशिश की गई थी, उसके हमें खातर खा नतीजे हासिल नहीं हुए, तो हम फिर जो है हमारी तो कोशिश फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही है कि ड्रैकोनियन मेजर्स जो हैं वो इख्तियार ना किए जाएं और इंसेंटिव्स के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। ओके, इंसेंटिव सर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अगर एक में वो खातर खा नतीजे हासिल नहीं होते तो हम फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिसी। अच्छा, सो लार्ज काम आया ना रियायत। मियां अतीक साहब जी, देखिए ये इन्होंने अपने तौर पर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ट्रेडर्स से किसी डील की बिना पर एक्चुअली जो टैक्स की ये बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल पर, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पर, वो अपनी नौइयत का एक अजीब ही किस्म का टैक्स है जो शायद दुनिया में कहीं हमारे सुनने में नहीं है। कि क्या है कि मैं अगर अपने पैसे बैंक में रखवाता हूं और मैं कैश लेने के लिए जाता हूं तो मुझे कह दिया जाता है कि जी आप इसमें से डिडक्शन एट सोर्स करा दें या जो भी है। बहरहाल बात वो इनका एक अपना तरीका था।
دوسرا ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو اعلانات کیے گئے، جو گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی، جو پلان بتایا گیا، وہ تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. تو پہلے تو حکومت کا کام یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ چاہے منشی صاحب ہمارے وہ جو ہیں فائنانس منسٹر صاحب، وہ اگر پہلے ضرور اپنی ٹیم سے معلوم کریں کہ یہ کون محترم تھے جنہوں نے اتنے سنہری خواب دکھائے اور آج بھی وہ بڑا سا کمرہ لے کر ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے کی مرات لیتے ہیں، سال کے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جب کام کی بات آتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو اس طرف ان کو دیکھنا چاہیے نا. سر یہ بیکاز اب ہم نے ایٹ لارج بات کرنی ہے کہ اس ملک میں ادارہ جاتی سوچ ابھی پنپ رہی ہے یا نہیں، اداروں کو کھلا کام کرنے دیا جا رہا ہے، نہ دے ورکنگ افیکٹولی. تو سر یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایف بی آر کی ناکامیاں کوتاہیاں ابھی بھی اس کو کور اپ کرنے کی ہی یہ ناکام کوششیں ہیں؟ ایف بی آر کی ناکامیاں تو بے شمار ہیں، لیکن جو منطق ان کی خرم صاحب نے بتائی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پالیسی آپ نے بنائی ہے، اچھا کوئی بات نہیں، یہ ختم ہو، یہ نہیں چلتی، پھر ایک اور بنا دیتے ہیں. ڈریکونین کو اوائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اگر آپ نے چیک ٹرانزیکشنز کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس لگایا تو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹیکس کا بڑھانے کا. اور اگر آپ نے ایمنسٹی پہ ایمنسٹی دیتے جائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں کتنی ایمنسٹیز آئی ہیں اور اس میں سے شاید ہی کوئی کامیاب ہوئی ہو، اور جب یہ اسمبلی میں لایا ہم نے بار بار ان کو کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو یہ عجیب قسم کا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جی فکر نہ کرو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی ایمنسٹی آ جائے گی. اصل یہ مشکل کام نہیں کرنا چاہتے. مشکل کام ہے کہ آپ جا کے واقعی اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے شروع کریں. آپ واقعی ان لوگوں کو جو آپ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں پھر ٹریڈرز کو، تاجروں کو کس طرح نیٹ میں لایا جائے؟ وہ تو ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہتے. میری بات سنیں، وہ نہیں چاہتے. کون چاہتا ہے؟ ساری دنیا میں کوئی نہیں چاہتا ٹیکس دیا جائے. کیا امریکہ میں لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ نہیں دینا چاہتے. لیکن ریاست کا ایک فرض ہے، اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے. مثال کے طور پہ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں نا کہ ڈنڈا چلاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈنڈے کو اوائڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاست کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے ریاست کا، اس وقت آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ نہ کرے، یا یہ ریمیٹنس، ایک اور چکر ہوا ہے نا. چکر یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک پیسے کو سفید کرنے کا طریقہ اور بنا لیا کہ وہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے یا مختلف طریقے سے ملک سے باہر جاتا ہے اور پھر باہر سے واپس آ جاتا ہے. اور سیکشن 111 جو ہے اس کے تحت جب پیسہ باہر سے آتا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سفید ہو گیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ یار وہ بھی طریقہ ہے، ایمنسٹیز بھی آتی رہتی ہیں، حکومت جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے جب ہم کچھ کرتے ہیں، تو اس لیے کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں وری کرنے کی اور کچھ کرنے کی. سو بیسکلی یہ ریاست کی ایک ناکامی ہے، حکومتوں کی ناکامی ہے کہ وہ امپوز نہیں کر سکے. اور ہمارا ٹیکس جو جی ڈی پی روشو دنیا میں سب سے کم تقریباً اس وقت موجود. ہندوستان اس سے بہتر ہے، باقی اور ساؤتھ ایشیا کے ملک جو ہیں اس سے بہتر ہیں. جب تک یہ کڑوا گھونٹ کر کے آگے نہیں بنتے اور اپنی بڑھتے اور اپنی ذمہ داری نہیں پورا کرتے، اگر یہ صرف اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ جی یہ تاجر جو ہے یہ تو ہمارا ووٹ بینک ہے، اب ان کو ہم نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی اب اگر یہ فیل ہو گئی ہے اسکیم تو اب آپ کیا کریں گے؟ جی مزید ایکسٹینشن دی جائے کیا نہیں؟ آپ کیا مزید ایکسٹینشن پھر بھی فیل ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا آپ واپس وہ چیک پہ جائیں گے؟ دستگیر صاحب ضرور جواب دیجیے گا، مگر قاہرہ صاحب مجھے بتائیے 10 لاکھ لوگوں کو ایم کر رہے تھے، تاجروں کو لایا جائے گا نیٹ میں، ابھی تک 4000 بندہ آیا ہے صرف. 35 بلین کو وائٹ کر لیا گیا ہے مبینہ طور پہ جو کالا دھن تھا. چلو، اور کٹی میں کتنا ڈالا گیا ہے؟ 38 کروڑ اونلی. تو مجھے بتائیے کہ مزید ایکسٹینشن بنتی ہے آج، یا بس اب ڈنڈا اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہارڈ سٹیپس ایز ہی جو گورنمنٹ کے ترجمان ہوں گے نا ماہر، وہ تو یہی کہیں گے جی کہ ہم نے یہ میئرز اڈاپٹ کیے ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے پاس باقی جو سخت میئرز ہیں. ایک پرنسپل سوال جو میرے دونوں دوستوں نے کھڑا کیا، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. گورنمنٹ کو پہلے دن اپنی اس پریکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، ایک قانون بنا رہے ہیں، ایک ایگزمپشن کریٹ کر رہے ہیں. اس ریاست کے اندر نا میری یہ بڑا پرانا نظام ہے، بڑا پرانا کام ہے. اپنی کنسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئرشنز اینڈ کنسیشنز یہ ہمیشہ ریاستی اداروں کے ذریعے کرایا جاتا رہا ہے. یہ کیونکہ گورنمنٹ آف ٹریڈرز گنی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ بزنس مین بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹریڈرز بڑے خوش ہوتے ہیں. اب یہ عالمی دباؤ تھا، عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ تھا کہ جی آپ اپنا بیس بڑھائیں، آپ اپنے ٹیکس کلیکشن کا آپ کو بہتر طریقہ کار اڈاپٹ کریں.
تو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کی. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ان کا آسان ترین ذریعہ ہے کہ بلوں کے اوپر ریٹ بڑھا لو, فلاں کے اوپر یہ کام کر لو, غریب پہ مزید بوجھ ود ہولڈنگ بڑھا دو, وہ ٹیکسز جو پاس آن ہو جانے ہیں, وہ ٹیکسز بڑھا کے آپ اپنی کٹی میں جو اپنا شو کر لو کہ دیکھو جی ہمارے ریونیو ریسیٹس ہی آ گئے. اچھا شو آپ کا اگر غور کریں تو آپ کے بجٹ کے اندر جتنے ریونیو ریسیٹس آپ نے شو کیے تھے کہ ہم کریں گے وہ فلاپ ہوئے, باوجود اس کے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے جو آپ کا پرپورشنٹ وہاں سے ریسیٹ ہونے تھے وہ کم ہوا, تو آپ نے سیلز ٹیکس کو بڑھا کے 50% تک لے گئے تاکہ ہمارا ریونیو اپنی جگہ کھڑا رہے. تو اس سارے عمل کرنے کے باوجود آپ نے اس طبقے کو جو آپ کا اپنا طبقہ ہے اس طبقے کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں کیا. مطلب آج بھی بے شمار سیکٹرز آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, ان کو آپ ٹچ نہیں کر رہے. اور اگر آپ سروے کا پراپر سسٹم شروع کرتے ہیں تو مانے نا کہ آپ کی مشینری فیل ہو گئی. یعنی ایف بی آر جو ہے وہ لوگوں کی ڈائریکٹ جا کے ایویلیوشن کرنے کا اور جو انفارمیشن بیسڈ ہے یا سیکرٹ جو ان کا طریقہ کار ہے سرویز کرنے کا, اس میں فیل ہو گئے ہیں. یا تو ایف بی آر اپنی فیلئر کو مان لے, گورنمنٹ وہ بھی نہیں ماننا چاہتی. ریوائز ہو رہے ہیں کہ ایف بی آر کا فیلئر نہ آیا ہو جائے, مگر چلے مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ فیلئر نہ کریں, بچا لیں اس کو, پھر ہوگا کیا؟ ریزلٹنٹلی یہ اسکیمز آتی رہیں گی. اور میں یہ یاد رکھنا, یہ اسکیمز اس وقت تک آتی رہیں گی, یہ حکمران طبقے کا ایشو ہے. یہ اس وقت رولنگ ایلیٹ کا ایشو ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے چیزیں قابو کرو. ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ویلتھ کے اوپر لگنے والے ٹیکس میں اس ملک کے لوور مڈل کلاس سے لے کے اوپر تک جتنی کلاسز آتی ہیں وہ سب کے سب اس کے بینیفیشری ہیں. اربن ایلیٹ اس کی بینیفیشری ہوتی ہے, یہ ان حکمرانوں کے ساتھی ہیں, اور اس میں اکراس دا پارٹیز یہ طبقہ جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے. صاحب کے جاگیردار وڈیرے ہوں تو صوبائی ایشو ہے ایگریکلچر ٹیکس منیمل نیکسٹ ٹو نتھنگ کلیکٹ ہوتا ہے. نو لیجسلیشن ہیز بین ورکڈ اپون کہ یار یہ تگڑے پیسے ادھر سے بننے, اس کے اوپر کام کیا جائے. کارٹلز بیٹھے ہیں, کارٹلز ایبسولوٹلی. سو اور آپ وفاق میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, کیا کہیں گے جی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے سیڈ کہ یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنے جو ہمارا ووٹر بیس ہے اس کو نہیں چھیڑا. بجٹ میں پارلیمنٹ کے اپروول سے یہ بینک ٹرانسفرز کے اوپر جو لیوی لگی وہ امپوز ہوئی, اس کے تحت کلیکشن شروع ہوئی. وہ آج بھی لگی ہوئی ہے 0.3% کے اوپر, 0.6 پہ لیوی ہوئی تھی. اور یہی کوشش کی گئی تھی کہ کنسنٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ جو 0.6% ہے وہ لگا رہے گا ٹریڈرز کے اوپر. تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ نے کریجیس اسٹیپ نہیں لیے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے, یہ جو ایک ہم نے کوشش کی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس کے اگر خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل ہوتے تو پھر یہ جو بینک ٹرانسفرز کے اوپر جو لیوی لی گئی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسینٹیو دیا جائے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو جس طرح میاں عتیق صاحب نے فرمایا پھر آپ کو اپنے پیسے جمع کرانے پر کچھ نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ کا ٹیکس نمبر جو ہے وہ بینک کے پاس آن فائل آ گیا کہ یو آر اے بونا فائڈ ٹیکس پیئر تو پھر آپ اس لیوی سے مستثنا ہیں. تو دراصل یہ جو لیوی ہے یہ ٹیکس کلیکشن میجر نہیں ہے, یہ ایک انسینٹیو ڈس انسینٹیو دیا گیا کہ اگر آپ نان فائلر رہتے ہیں تو یو ول کنٹینیو ٹو پے, اگر آپ فائلر کی لسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ موقع ملے گا. اور اب اگر یہ جو حالیہ سٹیپ ہے جس کے خاطر خواہ نتائج ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوئے تو پھر جو دوسرا سبجیکٹ ہے, اور یہ بڑا کریجیس میجر ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت نے کریجیس میجر نہیں لیا, بڑا کریجیس میجر ہے کیونکہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ جی اب وقت آ گیا کہ وہ فائنلی فائلر ہو جائے. سوچ کے بندہ ڈر نہیں رہا, ابھی بھی 10 لاکھ میں صرف 4000 ہے جس نے ذرا سوچا ہے, باقی اگر میں مکمل کروں مجھے اجازت دے دیں, یہ ایک گورنمنٹ کے ریزالو کا بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک ٹیمپرری ریلیف 0.6 سے 0.3 دے رہے ہیں, اس دوران آپ ایمنسٹی میں آ جائیں اور اس کو حل کر لیں. جو لوگ اب نہیں آئے اور یہ اسکیم ختم ہو جائے گی تقریباً 9 لاکھ سے زائد بندہ, اس کو ابھی بھی یقین ہے کہ سسٹم ہمیں نہیں پکڑ سکتا. یہی بات ہے کہ فائنلی جب ان کا احساس ہوگا کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور آگے لے کر چلے گی تو پھر ہم مجھے بہت حد تک یقین ہے حکمرانوں کے اور حکمران طبقے کے خیالات بڑے مختلف ہوتے ہیں. حکمرانوں کے اور حکمران طبقے کے خیالات بڑے مختلف ہوتے ہیں. وہ معاشرہ, وہ معیشت جس کا بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ ہو اور بلیک اکانومی پہ بیسڈ ہو,
اس کے اندر یہ سارے جو غزلے ہیں نا یہ ہم بھی کرتے رہے, ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا کہ ہم جی ٹیکس بیس کو بڑھانے کا یہ طریقہ کار اختیار کریں گے. وہ نہیں ہوتے اس لیے کہ اگر آپ نے سارے ہول پلگ کر دیے تو پھر تو حکمران خود اس میں قابو آئیں گے نا, حکمران طبقہ اس میں قابو آئے گا. یہ تو نہیں ہوتا کہ میں اپنے گلے میں پھندا ڈال لوں. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 94 سے 97 نواز شریف صاحب نے 94 سے 97 میں 450 روپیہ ٹیکس دیا. وہ حکمران ہو غیر حکمران ہو, اگر وہ فائلر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وہ سارا وقت ایگزائل میں رہے انہوں نے 0 ٹیکس دیا. جب وہ 94 to 97 میں انہوں نے 477 روپے 477 روپے انہوں نے ٹیکس دیا. تو یہ تو ان کا حال ہے. دیکھیں کہ وہ ان کو خود ٹیکس نہیں دیتے, وہ آتے ایگزائلز ہیں. شفقت محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ کبھی اس پوزیشن میں نہ ڈالے کہ کوئی ڈکٹیٹر انہیں اس ملک سے باہر بھیجے. تو ان کے کیا انکم ختم ہوگی تو وہاں یار ڈکٹیٹر مجھے بھیجے پر مجھے ان محلات میں بھیج دے. آپ بتائیے گا نا, لارجسٹ اسکیم آف تھنگز آپ کا اس ملک کے اندر جو ٹیکس ایویڈر ہے ابھی بھی 9 لاکھ سے زائد 10 لاکھ کو کر رہے تھے, ابھی بھی تقریباً 10 لاکھ میں سے 4,000 مائنس کر دینا, اٹس نیگلیجبل نمبر. 10 لاکھ ہی ہے, 10 لاکھ ہی ہے نا. وہ ابھی بھی کنونسڈ ہے کہ سسٹم نہیں مجھے پکڑ سکتا ٹیکس ایویڈر. اب کرپٹ جو ہے اس ملک میں وہ ابھی بھی کنونسڈ ہے کہ میری کرپشن بھی نیب نہیں ہو سکتی. تو ایز آف رائٹ ناؤ ان اے لارجر اسکیم آف تھنگز اگر آپ دیکھیں تو سرفراز مرچنٹ واپس آنے کو تیار ہیں, اپنا جواب اور حلف جو ہے وہ لینے کو تیار ہیں, اس کے اوپر ٹیسٹمنی دینے کو تیار ہیں. جو ایف آئی اے نے کمیٹی بنائی ہے, مصطفیٰ کمال بھی پیش ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی بات کی ہے. مگر ایسی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اداروں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گئے شفافیت کے حوالے سے تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا؟ نہیں, اداروں کے اوپر سوالیہ نشان آج کے نہیں اٹھ رہے, بڑی دیر سے اٹھ رہے ہیں. آج کل زیادہ بھرپور شور اٹھ رہا ہے. یہ ادارے کیونکہ پہلے میں ایف بی آر کی بات کر لوں. دیکھیں اگر ایف بی آر اپنا کام نہیں کرے گا اور حکومت جو ہے اس کو ڈائریکشن نہیں دے گی اور اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی تو اس کا رزلٹ تو یہی ہوگا, کبھی یہ اسکیم چلا رہے ہوں گے, کبھی وہ اسکیم. یہ گمکس ہیں, ان گمک سے بات نہیں بنے گی. آپ کو ایکچولی اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اصل ایشو بھی ہے ہی ہے, چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں کی ہیں یا جو باقی باتیں مرچنٹ صاحب نے کی ہیں. ہمارے اداروں کے اندر اتنی آٹونومی ہونی چاہیے کہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو حکومت کے وقت سے اجازت نہ لینی پڑے. حکومت وقت چاہے جو چاہے, لیکن ادارے آٹومیٹکلی ایکشن میں آ جائیں. اگر میں اب آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں سر, نیب کام کرنا شروع کرتی ہے تو وزیر اعظم متنبع کر دیتے ہیں ایک عوامی گیدرنگ کے اندر. ایف آئی اے کی اگر بات ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے دور کے اندر سپریم کورٹ ایک ڈائریکٹر یہ لوگ ہٹائیں, کبھی منہ صلاحی کیس میں, کبھی دوسرے کو کھڈے لائن لگائیں, کبھی تیسرے کو گلگت بلتستان بھیجیں, وہ بار بار افتخار چودھری لائیں. مگر اپنے بیٹے کی جب بات ہے ارسلان افتخار کی, تب ایف آئی اے کو نہ ٹرسٹ کریں, تب کہیں جوڈیشل کمیشن بنے گی. ادھر اداروں کو پنپنے, مضبوط ہونے, جڑ پکڑنے دیا کس نے؟ یہ دیکھیں وہ بات جو قائرہ صاحب نے پہلے کی کہ ہماری جو اشرافیہ ہے نا وہ تو نہیں چاہتی. سبھی ہیں نا سر اس میں؟ نہیں, اشرافیہ میں سبھی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں آپ کے ملٹری ججز سارے لوگ ہیں. بالکل. اشرافیہ تو نہیں چاہتی کہ ان کا کسی میں بھی ہوں, نہیں آپ بھی ہیں, کہہ لیجئے چلیں. اشرافیہ نہیں چاہتی کسی طریقے سے بھی کہ اس کو وہی قانون اس پہ لاگو ہو جو باقی لوگوں پہ لاگو ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایڈ ہاکزم ہے کہ جی آج جسے اردو میں آپ کہہ لیں کہ ڈانگ ٹپاؤ یا وقت گزارو, تو یہ چیزیں ایسے بات نہیں بنے گی. ایسے بات نہیں بنے گی. بقا جڑی ہے. آپ نے پہلے رینجرز کے حوالے سے بہت ہو چکا یہ. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ نیب کس لیے بنا تھا, اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ وہ جو ایک گڈ ڈیل کر لیتے ہیں, ایک سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں چند % دے کر اور اس کے بعد ایک کلین چٹ دے دیتے ہیں, پلی بارگن. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ قانون میں اس کو رکھا گیا. ابھی جیسے یہ کہا, میرا سوال تو سن لینا. اب آپ جس ایڈ ہاکزم کا شفقت محمود صاحب ذکر کر رہے ہیں, آپ نے 9-0 کے چھاپے کے بعد رینجرز کے بائس کو بھی ہائی لائٹ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں 28 سال میں پہلی دفعہ اس ملک میں ایلیگیشنز جو ہیں وہ انکوائری اور پروب ہو رہی ہے ایک آفیشیل سرکاری سطح کے اوپر. اپیرنٹلی ناؤ دا پالیسی از کہ ٹریچری ول ناٹ بی ٹالریٹڈ ان دس کنٹری اینی مور. کرپشن مائٹ بی, کرائم مائٹ بی, ناٹ ٹریچری. تو سر مجھے ایک بات بتائیے, اداروں پہ آپ کا یقین ہے آج؟ دیکھیے میں پھر وہی کہوں گا, اگر ادارے اپنا کام کریں ادارے کی حیثیت سے, وہ کوئی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ چلیں, جو شخص ہیں, اشخاص ہیں, ان کے ناموں کے پیچھے مت پر چلیں, ان کے عہدوں کے ساتھ نہ چلیں, کسی کے کہنے پہ مت چلیں, تو بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ہر ادارے کا کام ہے جس لیے وہ بنا ہے, چاہے وہ FIA ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, جہاں سے بھی جو ہے. آئیڈیلزم کی بات نہ کریں, آج یہ آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. کس لیے جو لوگ وہاں پوسٹ کیے گئے ہیں ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اسی لیے ہے نا, جس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا وہ انویسٹیگیشن کرے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے, جس کو ملائن کرنا ہوتا ہے اس کا تو ابھی کیس بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور فیصلہ اس کو سزا دینے کا وہ پہلے ہی سنا دی جاتی ہے, چاہے وہ ایک SSP کی طرف سے ہو پریس کانفرنس کر کے یا کسی بھی ادارے کے ایک ذمہ دار کی طرف سے ہو. کل کو کوئی یہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا. پھر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہے نا, in other words you're not happy and you're not confident. اگر وہ اپنا کام کریں تو بالکل درست, صحیح کریں تو بالکل درست. اس میں کون سی بات آپ کے خلاف جائیں تو غلط ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے, میں اس میں چھوٹی سی بات کر لوں پھر آپ تو سوال کر لیجئے. ایک بات یاد رکھیے, میں نے پہلے بھی بار بار آپ کو کہا, یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں. حکمران طبقے اپنے گردن کے گرد رسے نہیں بنانے کے لیے بیٹھے ہوتے. اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ بالکل ادھر جانا پڑے گا. میرے بھائی نے پوچھا کہ نیب کس لیے بنا تھا, تو نیب کیا احتساب کے لیے بنا تھا؟ نیب تو ہمارے احتساب کے لیے بنا تھا, پیٹریوٹ بنانے کے لیے بنا تھا, وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے بنا تھا. پریکٹس تو اس نے یہی کی ہے. تو جس کام کے لیے یہ بیسک ادارہ بنا تھا کہ آپ کرپشن کو کنٹرول کریں گے, آپ میگا سکینڈلز کو پکڑیں گے, اس میں کتنے سکینڈل پکڑیں گے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. کتنے بڑے لوگ آئے اس میں, کوئی بندہ نہیں آیا. جو بڑے لوگ آئے ان کے خلاف آپ نے پولیٹیکلی موو کیا. سر ماں سوائے مسلم لیگ نون کے آج جو مجھے لگتا ہے آپ سب کے شکوے ہیں اداروں سے, آپ کے FIA سے ہیں, نیب سے ہیں, پیپلز پارٹی کے, آپ لوگوں کے الیکشن کمیشن سے ہیں, سر آپ کے رینجر سے, میں جو بات کر رہا ہوں میں سوال اور کر رہا ہوں. ہاں مجھے گلا ہے, میرا سوال یہ ہے, نیب ڈکٹیٹر نے بنائی تھی, اس کا سب سے بڑا اٹیک اور اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ انہوں نے مسلم لیگ نون پر کیا تھا. وہ لوگ جو نیب کے اندر کئی کے سال رہے ہیں, آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آج بھی کیس پینڈنگ ہے. نیب کو استعمال کیا خرم صاحب آپ کے لیڈرز تو بالکل بارگین کر کے معاہدہ کر کے سعودی محلات میں سرور لینے سرور پیلس پہنچ گئے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جہاں پہ انویسٹیگیشن تھی عدالتوں نے آپ کو وہ ریلیف دیے جو بنتے ہی نہیں تھے آپ کے, کہ آپ کہا جی اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کرنی. اب سن لیجیے, میں بتاتا ہوں آپ کو, میرا سوال یہ ہے کہ احتساب بیورو نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کو سزا دی, ملک عبد القیوم صاحب کی عدالت نے سزا دی, دونوں جج. سپریم کورٹ میں ہم گئے, ان کی کنورسیشن پکڑی گئی. اس کے بعد وہ جج مستعفی ہونے پہ مجبور ہوئے, فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا. تو جس نے یہ کرایا تھا وہ کل بھی چیف منسٹر تھا, وہ آج بھی چیف منسٹر ہے. دیکھو نا, میں سلوشن اور دینے لگا ہوں. میں یہ تو ہے نا ماضی, اگر ہم نے کہا کہ ماضی میں ایسا کیوں ہوا, تو جس کو درد ہے بھائی, جس کو تکلیف ہے اس نے چیخنا ہے نا. ہمارے خلاف یہ قانون استعمال ہوا, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک احتسابی نظام جتنا بنایا گیا ہے وہ ون سائیڈڈ تھا. وہ جس طرح گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے نا کہ یہ بلڈوز کرنے جا رہی ہے لیجسلیشن کو, آپ کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر رہے. ایسے امور جو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں, جو پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں, آپ کو تمام جماعتوں کو, اپنے سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا, ان کی مشاورت سے, اپنی مرضی سے نہیں, اپنی کنسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کر کے نہیں, اس کی بنیاد پہ اگر آپ ڈیسیژن میکنگ کریں گے, لیجسلیشن کریں گے جس کے سبھی کا اعتماد حاصل ہو, تو وہ میکنزم اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا, وہ آپ کا نیب بھی بہتر کام کرے گا. مجھے بتائیے ایوان بالا کا, شفقت محمود صاحب, ایوان بالا. اور دوسری بات, سوری ٹو کٹ یو, یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ کتنا اعلیٰ ہے کہ سارے ہر چیز کو سپروائز انہوں نے کرنا ہے. وہاں کون سے میرٹ پہ ایلیویشنز ہو رہی ہیں بھائی؟ سر آپ نے کوشش کی تھی نا ججز کی, تو ہماری پر گردن پہ پکڑ لی تھی نا سپریم کورٹ نے. ہاں تو کھڑے رہنا تھا نا. ہاں کھڑے رہتے, گردن کٹوا لیتے. گھر تو ویسے ہی چلے گئے. تو آپ تو افتخار چوہی صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا, آپ کو تو چاہیے تھا. وہ میڈیا کی بات کر رہا ہوں, تمہاری نہیں کر رہا ہوں. شفقت صاحب بتائیے, ایوان بالا کا سربراہ کہہ رہا ہے, کون, سینیٹر رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تمام پالیسیاں ایک مائنڈ سیٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. کیا یہ سارے ایشوز جا کے ادھر سے نہیں, اس ایک سٹیٹمنٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتے؟ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلے عرض کیا کہ جہاں تک اشرافیہ کا ایک مجموعی کردار ہے, وہ مجموعی کردار وہی ہے جو کہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں نظر آتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ ایک موٹر وے پہ
اربوں روپے یا ایک اورنج ٹرین پہ 160-70 ارب روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن اسی شہر کے اندر عام آدمی جو ہے وہ گندا پانی پی رہا ہے، اسی شہر کے اندر لوگ جو ہے ان کے محلوں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے سکول جو ہے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہسپتالوں کا برا حال ہے، PIC جیسے ہسپتال میں 3 مریض جو ہیں وہ ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، سندھ کے اندر چوہے بچے کھا رہے ہیں، سندھ میں چوہے بچے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل بات ہے ترجیحات میں روز بچے مر رہے ہیں، پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو پھر ترجیحات کی بات آ جاتی ہے کہ آپ پہلے کیا کرتے ہیں۔ اشرافیہ جو ہے اس کی ترجیحات اپنی ہیں، اس لیے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا۔ ابھی تک 53% لوگ آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق ان پڑھ ہیں۔ تو اگر یہ حال ہمارا 70 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اور اگر یہ حال ہے ہمارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسیز جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ پالیسیز جو ہے وہ ان کے لیے نہیں بن رہی۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رضا ربانی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کو کھڑے ہو کے باور کروانا پڑتا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کیوں ضروری ہے، اس میں حاضری کیوں ضروری ہے، تو آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو بھی رینڈر یوز لیس کر دیا۔ جس پارلیمان میں بیٹھ کے آپ کو ان اداروں کی ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے، اپوزیشننگ لینی چاہیے، ادھر تو کوئی آتا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، آج بھی 25 لوگ، میں آپ کو ایک بات مجھے کرنے دیں، اس کے بعد پارلیمان سے جو طریقہ ان کی حکومت نے پارلیمنٹ کو ٹریٹ کرنے کا بنایا ہے، وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لاتے، وزراء تشریف نہیں لاتے، کوئی سیریس ایشو عوام کا وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ 2.5 سال ہونے کو ہیں، مجھے ہال میں کم ایسے وقت آئے ہیں، مجھے لگا کہ ہم جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان، کہ ہم قومی امور میں کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کمیٹیز میں ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ جب تک حکومت سیریسلی نہیں لیتی پارلیمنٹ کو، جب تک نیشنل ایشوز کو لے کے نہیں آتی بات آگے، محض اقتدار کی منتقلی سے آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بادشاہت ہے، اس بادشاہت میں پارلیمنٹ وغیرہ یہ صرف دکھاوے۔ میرا ایک سوال سر آپ کے لیے، سر آپ کوئی دیکھ لیں، اپنے مقصد سے اگر بل آئے گا، چاہے وہ PIA کا ہو، اپنے مقصد کا اگر بل آئے گا، چاہے وہ PIA کا ہو یا اپنی غرض کا ہو، تو اس کے لیے اسی دن اس کو لا کر اور اسی لیے جو کچھ نہ کر لیا جائے گا، اور جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا جائے گا، کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ That's what I mean کہ جب اپنا مقصد ہوگا کچھ بھی کرنے کا تو اس کو تو کر لیا جائے گا۔ سر مجھے بات بتائیے کہ 28 سال سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ کتنی مثالیں اٹھا لیں را کی ایلیگیشنز، کبھی پارلیمان میں ڈسکس ہوئی ہیں، کبھی بات ہوئی ہے کہ یہ سوورنٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر پروب کیا جائے، انکوائری بٹھائی جائے؟ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں، یہ الزامات ہیں جو مختلف جگہوں پہ لگتے آئے، پھر وہی بات آ رہی ہے اداروں کی، تو یہ اداروں کا کام ہے۔ الزامات کی نوعیت ایسی ہے کہ پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس نوعیت میں پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں اس میں؟ پارلیمنٹ کی بات تو بعد میں آئے گی مہر، پہلے تو جو ادارے ہیں جن کا کام ہے وہ اس کو کریں، لیکن اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اس طرح کی ہیں تو کیا وہ بن جائیں گی آپ؟ اگر میری خواہش پر جائیں تو ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں کو چاہوں کہ یہ کل نظر ہی نہ آئیں، اسی طرح کسی اور کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، اور وہی خواہشات نظر آ رہی ہیں جس پہ الزام در الزام جب بھی کوئی لگاتا ہی رہتا ہے۔ ایکچولی بادشاہت کے بہت سارے شاخسانے ہوتے ہیں۔ 7 مہینے سے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی، باقی چیزیں چھوڑیں، آپ پارلیمنٹ میں آنا چھوڑیں، آپ CCI کی میٹنگ پتہ نہیں شاید دوسری 11:30 میں ہوئی بھی۔ یہ جو سارے جمہوری ادارے جو آئین میں آپ نے چیزیں لکھی ہیں، یہ اب اگر آپ کا ذہن بادشاہت کا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ان اداروں کی؟ سر مجھے ایک بات بتائیے، نیب کے حوالے سے آج سائن نے کہا کہ نیب والے گرفتار لوگوں پر ذہنی جسمانی تشدد کر رہے ہیں، تو بہنوئی زرداری صاحب کے تالپور صاحب انہوں نے بھی آج کہا مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، وہی والا جو پہلا تحفہ زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف نے مجھے پہلا تحفہ نئے سال کا دیا ہے بہنوئی پہ کیسز سارے کھلوا کے۔ آج انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ سے ریسکیو کی اپیل کی ہے کہ یار مجھے بچایا جائے، مجھے ہراس کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ سو سر پوائنٹ بینگ، نیب آپ کے مطابق صحیح کام نہیں کر رہا، وکٹمائز کر رہا ہے، آج پھر چھاپے پڑے سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے اوپر، مگر چلیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے اپنے ڈپارٹمنٹ تھوڑا ایکٹیویٹ ہوا ہے، FIA کے حوالے سے اپنے ریپریکشنز ہیں، اپنے تحفظات ہیں، یہ اس کی قبلہ درست کیسے ہوگا سر؟ بیکاز یہ ڈیبیٹ میں نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں نہیں سن رہی۔ دیکھیے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر یقیناً را کی بات بھی ڈیبیٹ ہوئی، اس کے اندر منی لانڈرنگ کے بھی ڈیبیٹس ہوئی، یہ بات نہیں ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ پارلیمان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تقریر کر کے آپ حکومت کو الرٹ کرتے ہیں، اداروں کو اس طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی حکومت والا بیٹھا ہو، کوئی ادارے والا بیٹھا ہو تو سنے گا، ورنہ تو وہ تو بالکل آپ کی آواز ہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں باتیں نہیں ہوتی، لیکن لیجسلیشن ایک اور چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
نیب اگر کوئی ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، یہ دونوں کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں گناہگار ہوں یا بے گناہ بھی ہوں تو اگر مجھ پہ ایلیگیشن لگتے ہیں تو میں تو شور کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہاں ہمارے ادارے ہائی ہینڈڈنس بھی کرتے ہیں. کیا بڑے پولائٹ طریقے سے ہمارا نظام تو ہے ہی ہے نا کہ آپ ایلیگیشن لگے ایف آئی آر دو اور پکڑ کے بٹھا لو اور اس کے بعد کہو تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. دنیا کا قانون ذرا ادروائز ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے اس کو گلٹی ثابت کرنا ہوتا ہے پھر آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں. تو یہ جو ریورس قوانین ہے اس کی وجہ سے ہمارے اداروں کا رول یقیناً ماضی میں بھی ایسا رہا، آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کہتے کیا ہے کہ اداروں کو اس طرح ڈیزائن کیجیے اور اس طرح اپنا کام کرنا چاہیے کہ کوئی گناہگار بھی اپنی بے گناہی کا یا اپنی مظلومیت کا رونا رو کے بینیفٹ نہ لے سکے. اگر آپ اس طرح کریں گے. سر آخر میں یہ شفقت صاحب، یہ بلاول صاحب نے شاید ایک حل تجویز کر لیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہاتھ جوڑ لیں، ہاتھ ملا لیں، ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کے، تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی امور پہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، دو تین مین چیزیں، مثلا جیسا ٹیررزم پہ ہم اکٹھے ہوئے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں ہم بیٹھے، سب نے بیٹھ کے کچھ چیزوں کو تجویزیں دی اور اس پہ کوئی کنسنسس ہوا. اسی طرح اکنامک پالیسی کے جو مین چیزیں ہیں ان پہ بیٹھ کے اگر ہم کنسنسس کر لیتے ہیں، فورن پالیسی پہ بیٹھ کے کنسنسس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کنسنسس جو ہے نا پارلیمنٹ کے بالا نہیں ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے. جو ادارے آپ کے موجود ہیں. سر مگر آپ کی جماعت کا، بیکاز میں نے تو اسی لیے پہلے سوال خرم صاحب سے یا قائرہ صاحب سے نہیں پوچھا، ان کے تو خیر چیئر پرسن نے تجویز دی ہے. آپ کا تو نظریاتی اختلاف ہر مین ایشو کے اوپر ہے، نیب سے لے کے اداروں سے لے کے ہر چیز پہ آپ کو تو ہر جگہ مکمکا نظر آتا ہے. تو آپ بیٹھ بھی جائیں تو آپ کس طرح اوور لک کر دیں گے؟ آپ تو نیت پہ شک کرتے ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں تو ہم بیٹھے دھرنے کے فوراً بعد، ہم بیٹھے نہیں اے پی سی کے اندر جب وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی پشاور کی؟ کیا ہم بیٹھے نہیں؟ کیا ہم نے کنسنسس سے چیزوں کو نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا؟ کیا ہم نے ملٹری کورٹس کی بات؟ کرائم اور کرپشن کے اوپر بھی آپ مل سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو مین چیزیں ہیں نا، جو فورن پالیسی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی ہے، لیکن اگر حکومت کی خواہش ہو کہ ہم ایک کنسنسس کریٹ کریں، اگر حکومت کی خواہش یہ ہے کہ بلز لاؤ، بلڈوز کرو، ہر چیز کو بلڈوز کر کے، اب پرائیویٹائزیشن ہے، آپ لائیں بیٹھیں اس کو ڈسکس کریں. اگر آپ نے بلڈوز کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کیا گیا کوئی بھی نہیں مان رہا، پھر بھی کر رہے ہیں، سینٹ سے واپس ہو گیا. پھر ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اپوزیشن کا پارلیمانی جمہوریت میں ایک رول ہے اور وہ رول ختم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو من مانی آلریڈی ہو رہی ہے، یہ تو بادشاہت جو ہے یہ شہنشاہت بن جائے گی. قائرہ صاحب، بلاول صاحب دارالحکومت میں موجود ہیں آج کل، کوئی نئی گائیڈ لائنز یا کوئی نئی سمت کا تعین ہو رہا ہے جماعت کے لیے، ریوائیول کے لیے؟ یقیناً جب جماعت کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے، وہ اپنے کارکنوں سے ملتے ہیں تو یہی مشاورت ہوتی ہے. اور اس وقت پیپلز پارٹی ملک کے اندر بھی حالات ایسے ہیں، ہماری پارٹی کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارے لیے بہت سارے کام کرنے والے ہیں، تو اسی پہ مشاورت ہو رہی ہے. اور ایک بات جو بلاول صاحب نے کہی ہے، چوہی صاحب نے ٹھیک کہا، شفقت صاحب نے، ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ مہر پاکستان کے آئین کو ہاتھ لگانا بہت مشکل تھا. ساری جماعتیں 8-9 مہینے اندر ایک کمرے میں بیٹھ گئیں اور اتنے ایکسٹینسو کام کرنے کے بعد ایک کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کر دی، اور آج سارے طبقات اس پہ متفق ہیں. اس کو اور امپروو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آئین کو اور مزید ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. اسی طرح ٹیررزم کے اوپر نیب بنا تو نیب کے اوپر ساری جماعتیں متفق ہو گئی نا، آگے بیٹھ کے کہا. اور شفقت محمود صاحب کا یہ بالکل درست، میں 100% سے ایگری کرتا ہوں کہ جو کنسنسس آپ نے کرنا ہے، یہ اے پی سیز والا کام چھوڑیے، آپ کو اصولی طور پہ اس پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کرنی چاہیے، وہاں سے کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. کنسوسیشنل ڈیموکریسی کو فروغ ہم نے دیا تھا، آج بھی اس کی ضرورت ہے. میجر ایشوز کے اوپر اور یہی فقط ایک راستہ ہے جس سے وہ مائنڈ سیٹ جس کا رضا ربانی بات کر رہے ہیں، جو پوری پالیسیاں ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، ہر چیز کے اندر دیکھو نا، میں اس میں ہوگا کیا، چھوٹی جماعتوں کو، بڑی جماعتوں کو، چھوٹے صوبوں کو، بڑے صوبوں کو، تمام طبقات کو وہاں اپنی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور جب سب کی رائے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوگی تو پھر کسی کلاس کو، کسی طبقے کو، کسی خاص حکمران طبقے کو بینیفٹ اتنے بڑے نہیں دیے جا سکیں گے، پھر بھی بینیفٹ ملیں گے لیکن اتنے بڑے دینے مشکل ہوں گے. اور ایک کنسنسس کے ساتھ
साथ ओनरशिप हो जाएगी, हर जमात कहेगी कि जी हमारा कानून बना हुआ है, हम इस पर मुत्तफिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सो एज ऑफ राइट नाउ बिलावल भुट्टो जरदारी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं, नई सिमत का तयन कर रहे हैं, MQM सफाई मुहिम पर गामजन है, शायद आबो हवा में कोई ऑक्सीजन कहीं मिलेगी तो उसी में बका है, साथ आपकी PTI इंटरनल इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। ये जहन में रखिएगा, ये सारा कुछ अवाम आपके प्रेशर से होता है। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।